बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 11 अक्टूबर है। गुज़श्ता रात सदर आरिफ अलवी साहब ने एक इंटरव्यू दिया आसमा शिराजी साहिबा को। ये इंटरव्यू आज टेलीविज़न पर नशर हुआ और फिर इस इंटरव्यू में से 1 मिनट 35 सेकंड का एक क्लिप आसमा शिराजी साहिबा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसके बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, हुकूमत में शामिल जमातें, उनके हामी और दोस्त समझे जाने वाले सहाफ़ियों की तरफ से एक कैंपेन की जा रही है कि सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान साहब से बगावत कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अमरीकी साजिश का मौक़िफ़ है उसको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। आरिफ अलवी साहब जो हैं वो एक गद्दार है। इस वीडियो में चंद इंतहाई अहम नुकात मैं आपके सामने रखूँगा। एक, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ लोगों का दिमाग भी थोड़ा सा कमज़ोर है, उनकी अंग्रेज़ी भी थोड़ी कमज़ोर है। आरिफ अलवी साहब ने क्या कहा वो पहले सुन लेते हैं और फिर हम बात करेंगे इसके इंतहाई अहम नुकात पर। आप अपने खिताब में भी कहा कि अमेरिका के साथ अब मौजूदा हुकूमत में ताल्लुकात कर रही है, तो नुकसान बहुत हो गया, होने नहीं चाहिए। इस साइफर के इशू में बहुत नुकसान नहीं होने चाहिए और खुद पार्टी के लिए भी हुआ है। मैंने तो वो खत चीफ जस्टिस को भेजा। आई एम कन्विंस्ड कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। आई एम नॉट कन्विंस्ड ऑन द फैक्ट कि साजिश हुई, मगर मुझे मेरे शुबहात हैं अच्छा कि अब तहकीक हो। और मैंने ये भी कहा कि स्मोकिंग गन नहीं मिलेगी आपको, इन चीज़ों में नहीं मिलती। लियाकत अली खान का मर्डर हुआ, शहादत हुई उनकी, उसके बाद जनाब अयूब खान ने अपनी किताब में लिखा फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, हमें दोस्त चाहिए, हमें आका नहीं चाहिए। भुट्टो साहब ने मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी, भुट्टो साहब एक कागज वेव करते रहे जब उनको हटाया गया, याद है आपको? जी, है ना, रावलपिंडी में। उसके बाद ज़ियाउल्लाह साहब के जनाब जहाज का क्रैश हुआ, है ना, कोई तहकीकात नहीं हुई, है ना। ओजड़ी डिजास्टर हुआ, एबटाबाद कॉन्स्पिरेसी हुई, मेमो गेट की कॉन्स्पिरेसी हुई, किसी को कुछ नहीं पता चला। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त की थी कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी कर लें। मुसद्दिक के जो कू हुआ था ईरान में, उसका पता 50 साल बाद चला। चिली के अंदर जो कूज हुए उसका पता चला बहुत साल बाद। मगर ये तो कहते हैं साइफर नॉर्मल चीज होती है, आते रहते हैं। उन्हीं दिनों इंडिया को मैं समझता हूँ कि एक डिग्निफाइड कंट्री के हवाले से जबान का इस्तेमाल बेहतर होना चाहिए। और पाकिस्तान की हुकूमत ने किया था इसके ऊपर, और इसने भी अग्री किया कि आपने एक एक्शन लिया कि डिमांड किया। डिमांड क्यों किया कि वो अल्फाज नहीं दुरुस्त नहीं थे। डॉक्टर साहब, ये है जनाब वो गुफ्तगू जो सदर आरिफ अलवी साहब ने आसमा शिराजी साहबा के प्रोग्राम में की। अच्छा, आपको आगाज़ में बता दूं कि मैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं ख़ास तौर पर इस साजिश वाले मामले पर, उन्हें इस बात का बहुत अच्छे से इल्म है कि मैं बिल्कुल आगाज़ से आप सब लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये मामलात कभी ब्लैक एंड वाइट में सामने नहीं आते। स्याह और सफ़ेद की सूरत में आपको कोई ये लिख कर नहीं देगा कि हाँ अमेरिका ने साजिश की या फिर अमेरिका ने साजिश नहीं की, क्योंकि कोई भी आप इन्वेस्टिगेशन टीम इसके हवाले से बना दें, कोई जुडिशल कमीशन बना दें, वहाँ पर अमेरिका ने तो आकर सफाई नहीं देनी। जो बेसिकली जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने कॉन्स्पिरेसी की, जब उसने अपेयर नहीं होना आपके किसी कमीशन के सामने, तो ये मामला हमेशा जो है वो ग्रे एरिया में रहेगा। बहुत सारी चीज़ें आप वाक़याती शवाहिद की बुनियाद पर, मैं ख़ुद ये समझता हूँ, मैं इस कंक्लूजन पर पहुँचता हूँ, इस नतीजे पर पहुँचता हूँ जब मैं देखता हूँ कि कौन से वाक़यात हुए विच लेड अप टू दिस रिजीम चेंज, उसमें मैं कन्विंस्ड हूँ। मुझे ये लगता है कि वाकई ऐसा हुआ होगा, लेकिन मैं एक तहकीकाती इदारा नहीं हूँ, मैं अदालत नहीं हूँ। अगर मैं किसी नतीजे पर पहुँचता हूँ या मैं समझता हूँ कि ये मौक़िफ़, इसमें ज़्यादा वेटेज मौजूद है, तो वो प्रूफ नहीं है, और उसके लिए तो जाहिर है कि आपको किसी अदालत से, किसी कमीशन से मोहर तस्दीक सब्त करवानी होगी, जो मुमकिन नज़र नहीं आती। लेकिन आरिफ अलवी साहब ने जो बात की, इसके हवाले से 12 मई 2022 को उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा था। वो ख़त बहुत अहम है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में तमाम रियासती इदारे, हुकूमत, इमरान खान साहब और चंद दीगर छोटी जमातों के अलावा तमाम बड़ी सियासी जमातें, उसके अलावा मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, आपको नज़र आती है कि वो एक कैंपेन चला रही है इस मुल्क में। इस कैंपेन का मैं पहले इशारा कर चुका था कि ये कैंपेन चलेगी, और उस कैंपेन का मकसद है कि अमेरिका मासूम है। अमेरिका जो है वो, उससे तो कोई गलती सरजद नहीं हो सकती। अमेरिका ने तो कभी कोई साजिश नहीं की, अमेरिका ने दुनिया में कभी कोई ऐसा काम जो है वो नहीं किया। लिहाजा ये आप क्या कह रहे हैं कि अमेरिका ने ये किया, अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कैंपेन चलनी थी, लेकिन अब ये कैंपेन जो है वो बड़ी फुल स्विंग में नज़र आ रही है और अमेरिका को मासूम साबित करने की कोशिशें की जा रही हैं। आरिफ अलवी साहब ने जो ख़त लिखा, ये ख़त
میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کیونکہ میں بہت سارے لوگوں کی گفتگو اس کے اوپر سن چکا، جو ان کے تبصرے ہیں، ان کے ٹویٹس ہیں، وہ میں دیکھ چکا. میں بڑا پر یقین ہوں اس معاملے پہ کہ ان میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس نے عارف علوی صاحب کا یہ خط پڑھا ہو مکمل طور پر اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہو. کیونکہ اگر انہوں نے پڑھا ہوتا تو عارف علوی صاحب نے جو گفتگو کی وہ بالکل وہی گفتگو ہے، وہ خلاصہ ہے اس خط کا. خط جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس سارے معاملے میں انٹرسٹڈ ہیں وہ ایک مرتبہ ضرور اس کے مندرجات سنیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ عارف علوی صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں، جو آسمہ شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں کی، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اسی بنیاد پر عمران خان صاحب کا موقف بھی ہمیں نظر آتا ہے. خط لکھا گیا جناب 12 مئی 2022 کو صدر عارف علوی کا چیف جسٹس سپریم کورٹ کے نام خط. معزز چیف جسٹس آف پاکستان صاحب، السلام علیکم. پاکستان میں جاری سنجیدہ سیاسی بحران سے سب آگاہ ہیں، جہاں سیاستدانوں اور عوام میں ایک واضح تقسیم نظر آتی ہے. اس کی بنیادی وجہ حالیہ واقعات ہیں. یہ ہماری ڈیوٹی ہے، بلکہ تمام اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان واقعات کے سبب ملک میں ہونے والی تباہی کو روکا جائے. سوال یہ نہیں ہے کہ اس تمام کا ذمہ دار کس کو اور کیوں ٹھہرایا جائے، لیکن حالات کو مزید خراب ہونے سے بچایا جانا، روکا جانا ضروری ہے. مختلف کمنٹس اور سیاق و سباق سے ہٹ کر انہیں بیان کرنے کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے، مواقع ضائع ہو رہے ہیں، کنفیوژن یعنی کہ ابہام پھیل رہا ہے، اور جبکہ معیشت بھی بحرانی کیفیت کا شکار ہے تو یہ بارود کا ڈھیر کسی بھی وقت چنگاری پکڑ سکتا ہے. سابق وزیر اعظم نے مجھے ایک خط لکھا ہے، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق آپ کو بھی ایک خط لکھا گیا ہے. میں نے اس خط کا جواب دیا ہے، اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور اس میں سے چند نکات آپ کو اس خط میں بھی مل جائیں گے. درپیش مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ اس سائفر کا ہے جو پاکستان کے واشنگٹن میں موجود سفارت خانے سے 7 مارچ 2022 کو بھیجا گیا. اس سائفر کی ایک کاپی آپ کو قومی اسمبلی کے اسپیکر آفس کی جانب سے بھجوائی گئی تھی. میں نے بھی وہی سائفر پڑھا ہے جو اس وقت کے امریکہ میں پاکستانی سفیر کی جانب سے بھیجا گیا، جو اس ملاقات کی تفصیل پر مبنی تھا جو پاکستانی سفارت خانے میں ہوئی، جس میں امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو اور ایک امریکی آفیشل موجود تھے. ہمارے سفیر، ایک نوٹ ٹیکر اور دیگر پاکستانی سفارتکار بھی اس ملاقات میں موجود تھے. سائفر میں درج تفصیلات میں خاص طور پر ایک تذکرہ تحریک عدم اعتماد کا تھا، اور یہ کہ اگر تحریک کامیاب ہوئی تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا، اگر نہ ہوئی تو پھر پاکستان کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے. قومی سلامتی کمیٹی نے اپنی 2 میٹنگز میں واضح طور پر کہا ہے کہ امریکی حکام کی گفتگو ناقابل قبول اور پاکستان اور پاکستانی حکومت کے داخلی معاملات میں سنگین مداخلت کے زمرے میں آتی ہے، اور اسی بنیاد پر امریکہ سے سخت احتجاج کا فیصلہ بھی کیا گیا تھا. عزت مآب چیف جسٹس صاحب، دھمکیاں کھلے عام اور خفیہ بھی ہو سکتی ہیں. اس کیس میں یہ دھمکی واضح طور پر غیر سفارتی زبان میں دی گئی. سابق وزیر اعظم نے اس کھلی دھمکی کے زمرے میں ایسے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ دھمکی کے ساتھ ساتھ چند خفیہ حرکات بھی ممکنہ طور پر سر انجام دی گئی ہیں. پاکستان خود کو ایک خود مختار ملک اور قوم ہونے پر فخر کرتا ہے. اس معاملے سے قوم کا وقار بری طرح سے مجروح ہوا ہے. اس معاملے کی گہرائی میں جا کر جانچ اور تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کوئی پلاننگ اور تیاری کی گئی یا نہیں کی گئی، اس کھلی دھمکی سے پہلے یا بعد میں کیا ہوتا رہا، جس کے ذریعے میرے ملک میں حکومت کی تبدیلی کے لیے ممکنہ سازش کی گئی. پاکستان کی تاریخ واضح مگر غیر مصدقہ سازشوں سے بھری پڑی ہے. مثلا پہلے وزیر اعظم شہید لیاقت علی خان کا راولپنڈی میں قتل، اگرتلا سازش کیس، سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا فضا میں دستاویز لہرانا اور اسے اپنے خلاف سازش قرار دینا، صدر ضیاء الحق کے جہاز کا تباہ ہو جانا اور اوجڑی کیمپ کا واقعہ، پھر ایبٹاواد کا واقعہ اور دیگر بہت سے واقعات کے حوالے سے ابہام موجود ہیں. ایسی چند انتہائی خفیہ دستاویزات موجود ہیں جنہیں دہائیاں گزرنے کے بعد پبلک کیا گیا، یا پھر باخبر لوگوں کے انکشافات، یا پھر لیکڈ دستاویزات، ایک دھواں اگلتی ہوئی بندوق کی طرح کے شواہد.
ان واقعات کے حوالے سے پیش کرتے ہیں جو عالمی سطح پر رونما ہوئے۔ سموکنگ گن کی جو بات کی گئی تھی اور یہ ناٹ کنونسڈ والی بات جو عارف الوی نے اپنے انٹرویو میں کی، وہ بالکل وہی ہے کہ ہی سیز کہ ہی از ناٹ کنونسڈ، ہی از کنونسڈ کہ تحقیقات ہونی چاہیے، بٹ ہی از ناٹ کنونسڈ کیونکہ وہ صدر مملکت ہیں، وہ ایک ایسے عہدے پر بیٹھے ہیں جہاں پر ان کی جانب سے کہنا ہے کہ آئی ایم کنونسڈ مینس کہ وہ پارٹی بن گئے ہیں، ان کی غیر جانبداری ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کیسے صدر ہیں، یہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اور اس کے موقف کی تائید کر رہے ہیں، تو ہی کین ناٹ سے دیٹ، ان کا یہی کہنا بنتا تھا اور خط میں وہ یہی لکھ رہے ہیں۔ خط میں وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ عالمی سطح پر جو واقعات رونما ہوئے، لیکن یہ سب بہت بعد میں سامنے آتا ہے جب ان ممالک کے مقدر ڈیسٹنیز ان غیر قانونی مداخلتوں کے ذریعے تار تار کر دی جاتی ہیں۔ تاریخ میں موجود ایسے متعدد واقعات میں سے چند ایک یہ ہیں۔ 1953 میں ایران کے منتخب وزیر اعظم محمد مصدق کے خلاف ہونے والی خفیہ سازش اور بین الاقوامی خفیہ اداروں کی حرکات کے بارے میں 60 سال بعد پتہ چلا۔ اسی طرح 1973 میں چلی میں حکومت کی تبدیلی بہت عرصے تک صرف واقعاتی شواہد کے باعث ایک مبینہ سازش کے طور پر موجود رہی، مگر دہائیوں بعد ہزاروں دستاویزات نے سن 2000 میں ان کی تصدیق کی۔ آپ سے زیادہ کون اس بات سے بہتر طور پر آگاہ ہوگا کہ کسی سازشی کے ہاتھ میں دھواں اگلتی ہوئی بندوق یا منی ٹریل کا سراغ یا خفیہ اقدامات کے لیے کی گئی خفیہ ملاقاتیں یا لوگوں کے ایمان کی لائلٹیز کی خرید و فروخت کا پتہ لگانا ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن میرا پختہ یقین ہے کہ واقعاتی شواہد یعنی کہ سرکمسٹینشل ایویڈنس کو محض قلم بند کرنا بھی کچھ نتائج پر پہنچنے میں مدد دے سکتا ہے، قانون کے تکنیکی معاملات کا نہیں بلکہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق۔ یہ نہایت اہم ہے کہ ایک کمیشن کے ذریعے جامع تحقیقات کا آغاز کیا جائے جس کے لیے سیاسی اتفاق رائے بھی موجود ہے، حتیٰ کہ وزیر اعظم پاکستان یعنی کہ شہباز شریف صاحب بھی پریس رپورٹس کے مطابق اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں۔ ایسا کرنا ماضی کی مثالوں کے عین مطابق ہوگا جب سپریم کورٹ نے ملک کے داخلی سلامتی اور خود مختاری کے معاملے پر جوڈیشل کمیشنز بنائے۔ چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں بھی ایک تحقیقاتی کمیشن 2013 کے عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے بنایا گیا تھا۔ اسی طرح ایک عدالتی کمیشن میمو گیٹ کے لیے بنا تھا، ایک مسنگ پرسنز کے لیے ابھی بھی موجود ہے جس کی سربراہی معزز سپریم کورٹ کے ایک جج کر رہے ہیں۔ ہماری قوم اعلیٰ عدلیہ کی بہت عزت کرتی ہے، خاص طور پر سپریم کورٹ کی، اور اسی بنا پر ان کی اس حوالے سے کچھ توقعات بھی ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے جس کی سربراہی بہتر ہوگا کہ آپ خود کریں اور کھلی عدالت میں سماعتیں کی جائیں تاکہ اس معاملے کو تفصیل سے جانچا جا سکے۔ یہ بلا شبہ اس ملک کی ایک عظیم خدمت ہوگی کیونکہ اس ملک کے عوام کا حق ہے کہ انہیں حقائق معلوم ہوں۔ والسلام، صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی۔ یہ خط ہے جو صدر پاکستان عارف الوی صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو لکھا اور یہ پبلک ڈومین میں موجود ہے، جو گفتگو عارف الوی صاحب نے گزشتہ رات آسمہ شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں کی، جس کے کلپ کے اوپر یہ ساری بات کی جا رہی ہے۔ یہ بیسیکلی پروو امریکہ انوسینٹ، یہ وہ کیمپین ہے کہ امریکہ کو جو ہے وہ معصوم ثابت کیا جائے، یہ کیمپین چل رہی ہے اس وقت۔ حالانکہ جو صدر عارف الوی کی گفتگو تھی وہ خلاصہ ہے اس خط کا۔ یہ خط جو ہے وہ بھی شاید پاکستان کی تاریخ میں ایک انتہائی اہم دستاویز ہے کہ اتنے بڑے انتشار کا شکار تھا یہ ملک، اور صدر پاکستان نے ایک بڑے جائز طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک خط لکھا اور اس خط میں اس سارے معاملے کو کسی انجام تک پہنچانے کے لیے، اس کا آؤٹ کم نکالنے کے لیے درخواست کی۔ اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی گئی اور ملک کو جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کا جو اس وقت سیاسی انتشار ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کا امپیکٹ، اس کا اثر میری زندگی پر، آپ کی زندگی پر آ رہا ہے۔ اس کو ایک فل سٹاپ لگایا جا سکتا ہے۔ خان صاحب کہہ چکے کہ وہ اگر اس کی تحقیقات شروع کر دی جاتی ہیں تو وہ واپس قومی اسمبلی میں جانے کے لیے، بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کیوں اس معاملے کو نہیں ختم کیا جا رہا؟ آپ آغاز کر دیں، ان تحقیقات کا کمیشن بنا دیں، اس کی کارروائی کا آغاز کر دیں تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن شاید کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ امریکہ کی جو انوسینس ہے وہ قائم رہنی چاہیے، اور اس کے حوالے سے
ایک امریکہ بہت اچھا ہے لیکن چین بہت برا ہے. ایک بڑا خفیہ قسم کا ایک آپریشن پاکستان میں چل رہا ہے, اور یہ میں آن دا بیسس آف انفارمیشن اینڈ آن دا بیسس آف پروفس آپ کو کہہ رہا ہوں. اس کی تفصیل بھی میں آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. کچھ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں پاکستان میں, خفیہ طور پر چلائی جا رہی ہیں, پیسہ لگایا جا رہا ہے, اس میں لوگ انوالوڈ ہیں, اور ایک بہت بڑی اور میسو پراسرار قسم کی پروپیگنڈا کیمپین فل سوئنگ میں ہے. کیونکہ امریکہ کو یہ معلوم ہے کہ شہباز شریف ہوں, بلاول ہوں, ان کے چاہے جیسے بھی خیالات ہوں امریکہ کے بارے میں, کوئی سافٹ کارنر بھی ہو سکتا ہے یا چین کے بارے میں ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان میں کوئی بھی حکومت اس وقت تک چین کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک عوامی حمایت ان کے ساتھ نہ ہو, جب تک لوگ چین سے متنفر نہ ہوں. اور وہ نفرت چین کے خلاف پھیلانے کے لیے جو کیمپین چل رہی ہے, اس کی تفصیل اور کیا امریکہ اتنا ہی معصوم ہے, اس پر ایک بڑا سرپرائزنگ قسم کا انٹرویو آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.